बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। साजिद रिजवी आप सबका खैर मकदम करता है आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम एक मौका में आप और आपके सवाल। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल विन और आप सब जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम एक मौका में एक को नहीं बल्कि कई लोगों को एक मौका मिला है जो अपने सवालात यहाँ आकर पूछ रहे हैं। बल्कि एक जगह से नहीं, हिंदुस्तान के कई कोने से यहाँ पर लोग आए अपने सवालात पूछे। नाज़रीन, खुदा कहता है कि अगर याद रखो तो हम दिल के पास हैं, भूल जाओ तो फासले बहुत हैं। एक ऐसी ही शख्सियत है जो थोड़ा सी दूर हो चुका था, लेकिन जब उसने याद किया खुदा को और खुदा की राह पे आ चला। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी शख्सियत है और आज हम किससे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज़ के शहर अजमेर से, राजस्थान स्टेट से आज हमारे साथ एक मौका में जिन्होंने एक मौका हासिल किया है, उनका इस्तकबाल करते हैं राजस्थान से मुंबई पहुँचे फरहान रिजवी का। फरहान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत खैर। फरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने इतने अच्छे सवालात हमें भेजे और आज अल्हम्दुलिल्लाह चैनल विन ने आपको एक मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चैनल विन का कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मुझे सिलेक्ट किया जाएगा, मगर माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें रखा, बहुत अच्छी तरह से हमें कोऑर्डिनेट किया और साजिद भाई की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। आप हमारे मेहमान थे और हमारा फ़र्ज़ भी था, चैनल विन का भी फ़र्ज़ था कि आप जब से घर से निकले हैं हमारा पूरा ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी भी थी। लेकिन जब भी कोई यहाँ पे आता है तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं और ये पूछना भी चाहिए हम सबको कि आपका सफ़र कैसा रहा। जी, सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा, मगर अहमदाबाद तक मुझे जनरल में आना पड़ा। ओके। मगर फिर अहमदाबाद से मुझे स्लीपर में जगह मिल गई थी। और फिर बहुत आरामदायक सफ़र रहा और बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये है कि शायद आपका टिकट वेटिंग में था, उसके बाद आपको जनरल में मुझे एक्चुअली ये प्लानिंग इतनी ऐसे हुई थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे जी, तो मुझे एकदम से टिकट कराना पड़ा, तो वेटिंग लिस्ट में आया था मेरा नाम। अच्छा, तो स्लीपर में आप नहीं जा पाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई फ़ैसला कर लेते हैं और आपको कहीं पहुँचना होता है तो खुदा यकीनन आपके साथ होता है, तो आपके सफ़र भी आसान हुआ। लेकिन आपने कहा कि आपका एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप क्या करते हैं? जी, मैं अभी CS फाइनल कोर्स कर रहा हूँ। CS फाइनल जी, साथ में LLB फर्स्ट ईयर भी चल रहा है मेरा। अभी उसके एग्ज़ाम्स हुए हैं जी, और माशाल्लाह से मैंने ग्रेजुएशन कर लिया इकोनॉमिक्स में और अभी बस CS की तैयारी चल रही है, CS में ही करियर बनाना है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद भी करते हैं आपके रिज़ल्ट के लिए। आपका रिज़ल्ट अच्छा है और कौम को ऐसे वकीलों की ज़्यादा ज़रूरत है जो कौम की जो है अगर देखा जाए तो मदद कर सके, लोगों की हेल्प कर सके, ख़ासकर उन लोगों की जो एक्चुअली देखा जाए तो गलत चीज़ों में हो जाते हैं और इस तरीके के वकील एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि उनको जो है क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसी तरीके का काम लोगों को अंजाम देंगे। जी, मेरा मकसद यही था ये सब कोर्स करने का, ताकि अहल बैत को जहन में रखते हुए मैं ऐसे काम करूँ और ऐसे लोगों के लिए काम करूँ जिससे सबको फ़ायदा हो, पूरी आवाम को फ़ायदा हो और सबको जस्टिस मिलाना, सबको जस्टिस दिलवाना, यही मेरा मकसद है। और चलिए, ये आपका अगर मकसद है कि जस्टिस दिलवाना है तो इंशाल्लाह हम दुआ भी करते हैं कि इंशाल्लाह लोगों को जस्टिस मिले, इंसाफ मिले। लेकिन फरहान, जैसा कि हमने अपने नाज़रीन को बताया कि एक ऐसी शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूँ जो काफ़ी दूर था, तो क्या है वो वाक़या? एक्चुअली पहले अगर आप 2-3 साल का मेरा फेस देखेंगे या फिर अगर आप मैं पूछेंगे तो ये इतना सिमिलर नहीं था जो इसमें अभी आज खड़ा हूँ जी। 2-3 साल पहले जाहिर सी बात है एक 18-19 साल का लड़का, जाहिर सी बात है उसको फेम चाहिए होती है, पॉपुलैरिटी चाहिए होती है आजकल ग्लैमर वर्ल्ड में। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था, मैं बहुत इंटरेस्टेड था म्यूज़िक में। अच्छा, म्यूज़िक में मतलब? जी, म्यूज़िक में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैंने अपना एक रॉक बैंड बना दिया। रॉक बैंड बना दिया? जी, तो रॉक बैंड ऐसा हम कह सकते कि आप रॉक स्टार थे? रॉक वोकलिस्ट था, रॉक स्टार तो कह नहीं सकते, पर रॉक वोकलिस्ट था, रैप करता था, गाने लिखता था। मगर माशाअल्लाह से एक मेरा दोस्त है, अजीज दोस्त, उसका नाम है सैयद सादिक अब्बास रिजवी। वो मुझे खींच के जुम्मे की नमाज में ले जाता था। जुम्मा की नमाज में ले जाता जी, वहाँ पे मौलाना साहब बहुत अच्छा कन्विंसिंग खुतबा सुनाते थे और मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस था उनसे, और उनसे रेगुलर डिबेट्स होती थी, रेगुलर बातें होती थी, तो मेरा दीन में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर माशाल्लाह से इतना बढ़ता गया, मैंने इंटरनेट में रिसर्च करने शुरू कर दी। और फिर एक मौलाना है यूके में, बहुत फेमस मौलाना है सैयद अमान नक्शवनी, उनकी मजलिस से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया दीन की तरफ। और फिर एक बुक पढ़ी मैंने इस्लामिक mobility.com में, उसका नाम है म्यूज़िक एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। आप सबको पढ़नी चाहिए जिसको म्यूज़िक से बहुत लगाव है और म्यूज़िक छोड़ना चाहते हैं, जिनको पता है म्यूज़िक हराम है पर फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं।
तो वो उनको बुक पूरी पढ़नी चाहिए. उसमें पूरी ब्रीफ हिस्ट्री है कि वो म्यूज़िक का ओरिजिन कैसे हुआ, म्यूज़िक बॉडी को कैसे हार्म करता है, मेंटल सोर्स को कैसे हार्म करता है. तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ. अब जितनी मस्ती कर ली थी कर ली. अब आगे की ज़िंदगी में अहले बैत के नक्शे कदम पे उठाऊंगा, सिरातुल मुस्तकीम पे चलूँगा, और यही मेरा अब लक्ष्य है. ये आपकी एक उम्मीद है और हम यकीनन आपको मुबारकबाद देंगे. जैसा कि हमने कहा था कि आप अगर खुदा को भूल जाएं तो शायद फासले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपने कुछ एक्सपीरियंस किया कि जब से आपने ये रास्ता छोड़ा है और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पे आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत सुकून इख्तियार कर रहा हूँ मैं, सुकून इख्तियार, बहुत ज़्यादा. और माशाल्लाह से मेरे को सिर्फ 6-7 महीने हुए थे ये सब को छोड़े हुए, और माशाल्लाह से मुझे एक मौका भी मिल गया विन चैनल से. और जाहिर सी बात है विन चैनल का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरा म्यूज़िक छुड़वाने की वजह से. जैसे मतलब जब ये मैं छोड़ने चाह रहा था तब मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखता था, तो उसी दौरान ही विन चैनल सैटेलाइट नेटवर्क आया था उसका. और उस दौरान विन चैनल में भी म्यूज़िक के बारे में बहुत सारी मजलिसें और बहुत सारे किस्से सुनाए गए थे. उससे मैं बहुत इफेक्टेड हुआ था और मुझे लगा था कि अब मुझे म्यूज़िक नहीं करना है. अब फिर मैंने कभी म्यूज़िक को पीछे मुड़ के नहीं देखा. चलिए, यहाँ पे आपने जब इरादा कर लिया है, एकदम बोला जाए कि अगर मजबूत इरादा हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं. बिल्कुल आपने जब इरादा मजबूत कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आप इस मजबूत इरादे पे अटल रहेंगे इंशाल्लाह. लेकिन फरहान कहना चाहूँगा, जो आपके दोस्त थे जिन्होंने आपको ये लाइन से मोड़ा, उनको भी चैनल विन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि ज़िंदगी में दोस्तों का बहुत अहम रोल होता है. अगर यकीनन अच्छे दोस्त होते हैं तो वो आपको गलत जगह जाने से बचा सकते हैं, और बुरे दोस्त होते हैं तो जाहिर सी बात है हर वो बुरी जगह ले जाएंगे जहाँ पे वो जाना पसंद करते हैं. तो आपके वो दोस्त को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे दोस्त एक्चुअली हमें बनाना चाहिए नाजरीन, कि जो हमें सही रास्ता दिखाएं, हक़ का रास्ता दिखाएं, बल्कि ऐसा रास्ता दिखाएं जो हमारी मंजिल अहलुल बैत अलैहिस्सलाम तक है, वहाँ तक हमें पहुँचाने की कोशिश करें. लेकिन मैं फरहान अब ये चाहूँगा, क्योंकि आपके सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके लिए हमें जो है अब बुलाना पड़ेगा कि हम एक आलिम को बुलाएं जो आपके सवालों का जवाब दे, क्योंकि आप राजस्थान से आए हैं तो कुछ ऐसा भी हो कि आप मुतमईन हो जाएं. लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो है वो सवाल प्रिपेयर हैं, आप पूरा तैयार हैं वो सवाल को लेकर? जी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ. क्या? पूरे विन चैनल की टीम से और सभी व्यूअर्स से, कि हक़ाइक़ को समझने का सलीका मिल गया हमको, सवालों के जवाबों का वसीला मिल गया हमको, सभी अरबाबे चैनल विन के ममनून है दिल से, खुदा का शुक्र है एक मौका मिल गया हमको. वाह, आपने बहुत बेहतरीन शेर कहा है हमारे नाजरीन के लिए खासकर, कि खुदा का शुक्र है कि एक मौका मिल गया हमको. और यकीनन देखा जाए मौके की बहुत बात हो रही है, खासकर इस प्रोग्राम एक मौका में, जहां देखें कोई भी आलिम हो तो वो भी बता रहा है कि एक मौका मिला है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं. तो आपने भी अपने शेर में इस चीज़ को जोड़ा है, यकीनन बहुत ही अच्छा शेर था. बहुत बहुत शुक्रिया. जी मैं कुछ और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ इस शो से. एक्चुअली मैं अजमेर से जब आ रहा था तो अजमेर में बहुत पॉपुलैरिटी है विन चैनल की. अच्छा. और हर घरों में विन चैनल चलता है, कुछ घरों में सिर्फ विन चैनल चलता है, कोई और चैनल चलता ही नहीं है, सिर्फ विन चैनल चलता है. तो मुझे लगा था उनके कमेंट्स बहुत मायने रखेंगे आपके लिए, तो मैं उनकी क्लिपिंग्स लेके आया हूँ अजमेर से और आप देख सकते हैं. तो ओके, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए कैन वी हैव एवी प्लीज़, जो ये अप्रिसिएशंस लेके आए हैं वो चैनल विन के टेलीविज़न पे प्ले किया जाए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं अजमेर से सादिक रिजवी. विन चैनल एक रेवोल्यूशन लाए उन तमाम घरों में कि जहाँ ये चैनल देखा जा रहा है, उन तमाम दिलों में कि जो ये चैनल देख रहे हैं. यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें नहीं पता थी, या हमें अच्छे से नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की, या हम अपने उलमा से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे. विन चैनल ने हम जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने नॉलेज को गेन कर सकें, हम अपने नॉलेज में इजाफा ला सकें. और ख़ुसूसन मैं अपने नौजवान भाई बहन से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लें, क्योंकि हमारी कौम तभी आगे बढ़ेगी कि हमारी कौम के नौजवान इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे और अहले बैत के दर्से को सीखेंगे. मैं अपने उलमा को और विन चैनल की टीम को तहे दिल से दुआ देता हूँ कि वो एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, उनकी वजह से कितने घरों में इल्म का चिराग जला हुआ है. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. ये विन चैनल जो आपने शुरू किया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब दीनी मालूमात बहुत अच्छी हो रही है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है. हम लोग देख के बहुत ही अच्छा लगता है. और मेरा 2 महीने, मैं ऑपरेशन में हुआ 2 महीना, मैंने विन चैनल देख के ही मुझको बहुत जानकारी हुई जो नहीं मालूम थी. परवरदिगार आप लोग को, आपकी टीम को सलामत रखे. आप इसी तरह
प्रोग्राम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से ये विन चैनल आया हुआ है, इससे काफ़ी फ़वाइद हैं, जैसे कि लोगों का रुझान जो है दीन इस्लाम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, लोग नमाज पंक्चुअल बन रहे हैं और साथ ही साथ दीन से वाकिफ़ हो रहे हैं। इसके अलावा ये चैनल दिन ब दिन जैसे ये तरक्की कर रहा है, लोगों के नॉलेज में इजाफा कर रहा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि विन चैनल काफ़ी लोगों के दीनी और दुनियावी मसलहतों में इजाफा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये विन चैनल जो शुरू किया है बहुत अच्छा चैनल है, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा चैनल है। इसके जो प्रोग्राम आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मालूमात बच्चों को हमारे बहुत बढ़ रही है। मजहबी दीनी बच्चे तो नाच गाने देखते ही हैं, लेकिन ये जो मजहबी चैनल है इससे मालूमात हो रही है, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आपने चैनल शुरू किया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जब से हमारे यहाँ विन चैनल आना चालू हुआ है, हमें दीनी बातों का जो हमें पता नहीं थी पहले वो पता लगने लगी हैं, और बच्चे भी काफ़ी इसको इंटरेस्ट से देखते हैं और दीन और इस्लाम के बारे में जानने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान आपका, खासकर उन लोगों का जिन्होंने हमें ये क्लिप भेजी। बहुत ही अच्छे वीडियोस, इसमें आपने बहुत ही अच्छे अप्रिसिएशन थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप चैनल विन देखते रहेंगे। फरहान, अब मैं चाहूँगा आप तशरीफ़ रखें, क्योंकि अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो आपके सवालों का जवाब देंगे, तो मैं चाहता हूँ आप तशरीफ़ रखें। शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर फरहान रिजवी अजमेर यानी राजस्थान से तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन अब फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक ऐसे मौलाना को आवाज़ दूँ जिनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप इनके जवाब से यकीनन मुतमईन हो जाएंगे। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी के फ़र्जंद मौलाना एहसान हैदर जवादी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मौलाना साहब? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? खैरियत? ठीक ठाक हैं? मौलाना साहब यहाँ पे, मौलाना साहब जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम है एक मौका, इसमें आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी आप लोगों का जी कि आपने हमेशा की तरह मुझे इसमें भी एक मौका दिया। वही मैं कहना चाहता कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना वक्त निकाला, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी हमारे पास लोग आते हैं तो आप मौजूद नहीं होते हैं, और लोगों की ये भी थी कि एहसान साहब के साथ से जो हमारा सवाल और जवाब वो मौलाना एहसान साहब के इसके सवालों का जवाब दे। आप लोगों की मोहब्बत और नाजरीन की मोहब्बत है कि वो अपनी दुआओं से हमेशा याद रखते हैं। जी बिल्कुल मौलाना साहब, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक मौका है आप और आपके सवाल। इसमें जो है हिंदुस्तान के मतलब किसी भी मज़हब का मानने वाला कोई भी शख्स हो और कहीं पे भी रहने वाला हो, तो अपने सवालात भेजकर वो यहाँ पर आ सकता है। तो आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही मुनासिब और बहुत ही बेहतरीन बात है जिसका आगाज़ किया गया है, और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारी कौम बल्कि हमारे मुल्क के नौजवानों और जवानों को एक मौका मिलेगा कि वो अपनी बात खुद कह सकें। जी बिल्कुल। देखिए, टेलीफोन से सवाल कर लेना या टेलीफोन से या ईमेल के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से सवाल कर लेना और उसका जवाब पा लेना, आदमी को जवाब तो मिल जाता है, लेकिन वो इत्मीनान नहीं होता जो फेस टू फेस बात करके और अपनी बातें रख के और अपने सवालात। इसलिए कभी ऐसा होता है कि मैंने कुछ जवाब दिया, उस जवाब से एक सवाल निकल रहा है, सामने वाले के जहन में वो सवाल उभरता है और फिर वो उस सवाल को नहीं पूछ पाता है, तो इस तरीके से एक तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है। इस एतबार से मैं बल्कि आपके इस एक मौका के हवाले से नाजरीन से, पूरे मुल्क के नाजरीन से इस बात की गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि वो अपने सवालात ज़रूर भेजें और आएँ इस प्रोग्राम एक मौका में और एक मौका हासिल करें, ख़ुद भी और हमें भी एक मौका दें कि हम उनके साथ बैठें और उनके नज़रियात और सवालात जानें। जी बिल्कुल मौलाना साहब, जो आज हमारे प्रोग्राम में आपने बेहतरीन तरीके से कहा कि जो है एक मौका हासिल करे लोग, लेकिन आज जिस शख्सियत को एक मौका मिला है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ के शहर यानी अजमेर से फरहान रिजवी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये सवाल लाए हैं उनका जवाब आप इन्हें जो है मुतमईन बख्श देंगे, और ये जाए भी यहाँ से तो एकदम ऐसा कह सकते हैं कि जो है सेटिस्फाई होकर जाएँ कि यकीनन मेरा सफ़र कामयाब रहा। इंशाअल्लाह पूरी मेरी कोशिश रहेगी, और यकीनन मैं ये चाहूँगा कि यही नहीं बल्कि इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे जवान आते रहें उनको इस तरह के जवाबात मिलते रहें, और उनके हवाले से नाजरीन को ऐसे जवाबात मिलते रहें कि वो सब मुतमईन हों और अपने सवालात की रोशनी में
اپنی آگے کی زندگی کا ایک لائے عمل، ایک سسٹم، ایک پروگرام تیار کر سکیں اور اس کے مطابق اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، مولانا صاحب یہاں تشریف رکھ سکتے جی ضرور، جی شکریہ۔ تو جی ہاں ناظرین، یہاں پر مولانا احسان حیدر جوادی صاحب آ چکے ہیں فرحان رضوی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ لیکن جاتے جاتے پھر آپ سے ملاقات کروں گا، لیکن کہنا صرف اتنا ہے کہ جو آج فرحان رضوی نے ہمت کی ہے اور جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک جنون سا آیا ان کے اندر اور وہ تبدیلی آئی ہے، اور اسی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے بھی سوال یہ لے کر آئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر بھی وہ تبدیلی کی جائے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ان کے سوالوں کو سنیے گا اور خاص کر جوابوں کو بھی سنیے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں اس کو جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک چھوٹے سی اس کنورسیشن کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، پہلی بات بہت شکریہ ادا آپ کا کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے، اور میں بہت خوش ہوں کہ آج فائنلی کچھ ایسے سوالات نکلیں گے، کچھ ایسی باتیں کھل کے نکلیں گی اور لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی کہ ایسی ایسی باتیں ہیں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اور میرے خیال سے بہت سارے ویورز مطمئن ہوں گے آپ کے جواب سے، اور میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اور کیورس ہوں آپ کے جواب کو سننے کے لیے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے ویورز جن کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ جھجک کی وجہ سے، کبھی شرم کی وجہ سے، کبھی تھوڑا سا جو گیپ ہے اس کی وجہ سے وہ سوالات نہیں کر پاتے ہیں، آج آپ ان کے لیے بھی ایک موقع فراہم کریں گے کہ ان کو بھی ان کے سوالات کے جوابات مل جائیں۔ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ جو بھی آپ کے سوالات ہیں، جو آپ لکھ کے لے آئے ہیں وہ بھی، اور جو لکھ کے نہیں لا سکے ہیں، اگر درمیان میں کوئی بات ایسی آتی ہے وہ بھی آپ سوال کریں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اطمینان بخش جوابات دوں تاکہ آپ بھی مطمئن ہو سکیں اور آپ کے جتنے دوست، ساتھی، ویورز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس ایک موقع سے بہت بڑا ایک موقع حاصل کر لیں۔ جی مولانا صاحب، میں بہت فریلی آپ سے کوشچن پوچھوں گا۔ ضرور ضرور، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بالکل فریلی جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے آپ سوال کریں، انشاءاللہ پوری کوشش میری رہے گی کہ میں آپ کو بہتر سے بہتر جواب دوں۔ جی مولانا صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں ہندوستان میں متع شادیاں عام نہیں ہیں، اور کیوں انڈین مولانا اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے، جبکہ اس کا ذکر قرآن مجید سورہ نساء آیت 24 اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ اس ینگ ایج میں ہو کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی جستجو تلاش کر رہے ہیں، اور قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے وہ سینسٹیو موضوع، وہ حساس ٹاپک اٹھایا ہے جس پر صحیح آپ نے کہا کہ عام طور سے لوگ ہمت نہیں جٹا پاتے ہیں اس طرح کی بات کرنے میں۔ وہ کچھ بھی کیسے بھی سماج میں رہیں، مووی دیکھ لیں گے، باتیں کر لیں گے دوستوں میں، لیکن جہاں یہ موضوع اٹھانا چاہیے وہاں یہ موضوع نہیں اٹھ پاتا ہے تاکہ ان کو صحیح طریقے سے اسلامی قانون اور صحیح اسلامی جوابات مل سکیں۔ اس لیے میں آپ کو اس بات کی سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں، اور دوسرے آپ کے سوال کے جواب میں دوسرا حصہ میں پہلے ذکر کروں گا کہ میں خود بھی ایک ہندوستانی بھی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ عالم بھی کہتے ہیں مجھے، اور میں نے بہت مرتبہ اس موضوع کو چینل ون کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے، سیمینارز کے ذریعے سے، ٹاک شوز کے ذریعے سے، لیکچرز کے ذریعے سے، اور پرسنل میٹنگز میں جہاں یوتھ میلز فیمیلز سب رہے ہیں، یا جو بھی جہاں مجھے موقع ملا ہے، میں نے اس موضوع کو بہت فریلی اور فرینکلی ہمیشہ ڈسکس کیا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک اسلام کا نظام ہے۔ اسلام کے نظام میں دو طرح کی چیزیں ہیں جو چیز ہمارے لیے پرمیٹڈ ہے۔ اس میں ایک تو وہ ہے جس کو ہم واجب کہتے ہیں، یعنی یہ کام ہر ایک کو کرنا ہی ہے۔ نمازیں ہیں، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، دیگر نمازیں ہیں،
وہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے. ماہ رمضان کا روزہ ہے، ہر ایک کے اوپر تقریباً واجب ہے، وہ رکھنا ہی ہے. یہ واجب کہلاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے اسلام میں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرمیٹڈ ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں کریں نہ چاہیں نہ کریں. قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ سیروا فی الارض، زمین پر سیر کرو، سیاحت کرو، گھومو پھرو، آؤ جاؤ. اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں ایک بھی سفر نہ کرے، جس گاؤں میں پیدا ہوا اسی گاؤں میں مر جائے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اسلام کی مخالفت کی ہے؟ نہیں، اسلام کی مخالفت نہیں کی. 1000 کام ہیں اس طرح کے کہ جس کو اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے. تم کرنا چاہو، تمہاری ضرورت کے اوپر، تمہارے حالات کے اوپر، تمہاری ذمہ داریوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تم کرنا چاہو، پرمیٹڈ ہے، کرو، ضرور کرو. اور ایسا بھی نہیں ہے. اب آپ چونکہ ابھی پہلے ہی آپ نے شرط لگا دی تھی کھل کے بات کرنا ہے، تو میں کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں قرآن پر عمل کرنے والے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے تک جو قرآن پر صحیح عمل کرنے والے ہیں، جب بھی انہیں ضرورت پیش آئی ہے انہوں نے پرماننٹ میرج، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، نکاح کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہے. اور ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں نے ٹیمپریری میرج، جسے متاع کہا جاتا ہے، وہ بھی کیا ہے، کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر کام کسی کو بتا کے کیا جائے. میں مزدوری کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں ایک اعلان کرتا پھروں کہ بھائی میں آج جا رہا ہوں فلاں جگہ مزدوری کرنے کے لیے. میں کتنی جگہ پر جاتا ہوں کلاسز لینے کے لیے. آپ کو کبھی خبر ہوئی؟ نہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو متعلق لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں آ رہا ہوں، انہوں نے بلایا ہے، میں آ رہا ہوں. 1000 طرح کے کام ہوتے ہیں. مجھے گھر کا سامان لانا ہوتا ہے تو میں کیا کروں؟ لاؤڈ اسپیکر لے کے اعلان کروں کہ میں جا رہا ہوں سبزی خریدنے کے لیے؟ نہیں، وہ ہماری ضرورت ہے. جب ضرورت پیش آتی ہے ہم یہ کام کرتے ہیں، جب ضرورت پیش آتی ہے جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ کام کرتے ہیں. اسلام نے اجازت دی ہے، کسی کو منع کرنے کا حق نہیں ہے اور کسی کو فورس کرنے کا بھی حق نہیں ہے. جس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ اپنی پوزیشن، اپنی سچویشن خود جج کرے گا. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا اس لیے کہ شادی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں کھانے پینے کی، رہن سہن کی، مکان کی، اگر وہ بیوی ہے تو اس کے بیماری کی، علاج کی، میراث کی، یہ ساری بیماریاں شادی کے ساتھ ہیں. اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں ابھی ہم بیئر نہیں کر سکتے، ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور اسے ایک لائف پارٹنر کی، ایک فیمیل پارٹنر کی ضرورت ہے، اسلام نے اجازت دی، ایک طریقہ بنایا ہے، بالکل وہی طریقہ جو شادی کا طریقہ ہے. جن عورتوں سے شادی اور نکاح ہو سکتا ہے انہی عورتوں سے متاع بھی ہو سکتا ہے. اس کے بھی اپنے کنڈیشنز ہیں، اس کے بھی اپنے کنڈیشنز ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے ضرور کریں، اور جن چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جی بہت سیٹسفائنگ آنسر تھا. اور میرے خیال سے جو آپ نے بتایا کہ نکاح واجب ہے اور متع ٹیمپرری جو میرج ہے وہ واجب نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دونوں واجب ہو سکتے ہیں، اگرچہ بنیادی طور پر دونوں مستحب ہیں، دونوں مستحب ہیں، پرمیٹڈ ہیں. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے شادی نہ کی تو ہم گناہ میں پڑ سکتے ہیں، ہم انلیگل فزیکل ریلیشن کسی نہ کسی سے قائم کریں گے. اگر شادی نہ کی تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ شادی کرے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شادی کریں گے تو جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک فزیکل ڈیمانڈ ہے، اگر لیگلی وہ ڈیمانڈ فلفل نہیں ہوئی تو ہم حرام میں پڑ سکتے ہیں. تو اس کے لیے اب ضروری ہو جائے گا کہ شادی کی ذمہ داریاں برداشت نہیں کر سکتا تو وہ متع کرے. جی بہت سیٹسفائنگ آنسر تھا. اور میں فائنلی ہو چکا ہے، لوگوں ویورز کو پتہ چل چکا ہے کہ متع شادی پرمیٹڈ ہے. الحمدللہ پرمیٹڈ ہے. روز اول سے رسول خدا کے زمانے سے لے کر آج تک. میں نے پہلے ہی کہا کہ جو لوگ قرآن پر صحیح عمل کرنے والے لوگ ہیں، جب ضرورت پیش آتی ہے وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
मौलाना साहब, जैसे एक माहौल होना चाहिए, शादी का, निकाह का माहौल होता है, हर की पड़ोसी में निकाह हो रहा है तो जाहिर सी बात है माहौल होता है। यंगस्टर्स और जो नौजवान हैं उनको मुत्ता की नॉलेज नहीं है, जब तक माहौल नहीं होगा तो नॉलेज कैसे होगी? देखिए, माहौल जिसको आप कह रहे हैं, आप अगर मसलन 4 भाई हैं तो 50 साल के अंदर ये 4 मरतबा मौका आएगा शादी का। जी। एक आप हैं, एक भाई आपसे 5 साल छोटा है, मसलन एक भाई आपसे 5 साल बड़ा है। जो 5 साल बड़ा है उसकी शादी 5 साल पहले हुई, अब 5 साल के बाद आपकी शादी होगी, आपसे छोटे वाले की 5 साल के बाद शादी होगी। अगर आप इस एतबार से देखें तो ये भी माहौल कोई ऐसा नहीं है जो रेगुलरली या सीक्वेंस वाइज लगातार होता चला जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी जिसको ज़रूरत होती है इसकी वही करता है, जिसको उसकी ज़रूरत होती है वो करता है। बस ये है कि ये चूंकि एक समाजी काम समझा जाने लगा है, वरना शादी भी पर्सनल काम है जी। सिर्फ 2 आदमियों का काम है। मौलाना साहब, चलते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। जी ज़रूर। जी, मुत्ता को हराम क्यों माना जाता है, जबकि आजकल के नौजवान हराम कामों में मुब्तला हो रहे हैं, जैसे ज़िना, इस्तिमना यानी मैस्टरबेशन और प्री मार्शल रिलेशनशिप? तो ये बहुत अब चल रहा है, इसका कुछ जवाब दीजिए। देखिए, दीन इस्लाम ने दुनिया में किसी इंसान को भी ये हक़ नहीं दिया है कि वो किसी हलाल को हराम कहे या कर दे या किसी हराम को हलाल कर दे। हत्ता कि वो नबी जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, जिनके ऊपर शरीयत आई है, जो इस्लाम लेकर आए हैं, उनको भी ये हक़ नहीं था कि वो अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली करें। कानून बनाया हुआ अल्लाह का है, कानून राइज करने और नाफिज करने की ज़िम्मेदारी नबियों और उनके बाद इमामों के दी गई है। दीन इस्लाम में कुरान के नाजिल होने से लेके आज तक कोई एक आयत ऐसी नहीं है जिसने उस आयत को ख़त्म किया हो जिसमें मुता के हलाल होने का जिक्र है। कुरान में आपने खुद वो रेफरेंस भी जिक्र किया कि सूरह निसा में 24वीं आयत में इसका तस्करा है, लेकिन फिर उसके बाद कुरान में कहीं ऐसा नहीं है कि ये आयत जो सूरह निसा की ये नंबर आयत है इसको अब वॉइड कर दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है, इस हलाल को हराम कर दिया गया। अगर इस्लाम ने एक हलाल को हराम नहीं किया, यानी ख़ुद कुरान ने, तो किसी को हक़ नहीं है कि वो ये कहे कि ये चीज़ हलाल थी अब हराम है। इस एतबार से कुरान मजीद की रूह से, उसके रेफरेंस से, रोज़ अव्वल से मुता हलाल था, हलाल है और क़यामत तक हलाल रहेगा। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि ज़रूरत के ऊपर है। शायद आप चूँकि बिल्कुल नौजवान हैं माशाल्लाह, इसलिए आप इसकी ज़रूरत का ज़्यादा एहसास कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे रिटायर्ड एज की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें उसका अंदाज़ा शायद उतना नहीं है। आपने सही कहा कि अब इस ज़माने में, इस एरा और एज में, जिस ज़माने में नौजवान बुराइयों की तरफ जा रहा है जी, गुनाह की तरफ जा रहा है, हरामकारी की तरफ जा रहा है, ज़िना की तरफ जा रहा है, मास्टरबेशन की तरफ जा रहा है, या शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात और उसी नाजायज़ ताल्लुकात की बुनियाद पर बेस के ऊपर शादियों की तरफ जा रहा है, इस वक्त इस हलाल का ज़्यादा एहसास हो रहा है। लिहाजा नौजवानों में इस बात को, इस मसले को आम किए जाने की शदीद ज़रूरत है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैंने सैकड़ों मकामात पर इसका जिक्र किया है, जैसे तमाम चीज़ों का जिक्र करता हूँ। दीन इस्लाम में हर हलाल बात का तस्करा मिंबर से, मिंबर के नीचे से, डायस के नीचे से हमेशा करता रहा हूँ और करता रहूँगा। जिसे भी इस बात का यकीन हो जाए कि अगर शादी नहीं हो पा रही है और अगर हमने मुता न किया तो ज़िना पर मजबूर हो जाऊँगा, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो इस सिलसिले में गौर करे, फ़िक्र करे, तलाश करे, जस्तजू करे और इस्लामी कानून के मुताबिक या तो शादी कर ले, नहीं कर सकता है तो कम से कम जायज़ ताल्लुकात के लिए मुता ज़रूर करे।
جی بہت بہترین آپ نے اس کا جواب دیا. اور اگلا سوال جو ہے وہ بالکل ریلیٹڈ ہے جو پہلے سوال سے جو کیا تھا. جی اگلا سوال یہ ہے کہ آج کی جو نئی جنریشن ہے, جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, نئی سائٹس آ گئی ہے, سوشل نیٹورکنگ, فیس بک, واٹس ایپ, نئے ایپس آ گئے ہیں, میسیجنگ ایپس آ گئے ہیں. جی اس کی وجہ سے کئی مسلمان شادی سے پہلے جسمانی تعلقات میں انوالو ہو جاتے ہیں. اب ان کو کیسے روک سکتے ہیں, مطلب کیونکہ یہ تو بڑھتے جائیں گے, ٹیکنالوجی تو بڑھتی جائے گی, فیس بک سائٹس تو اور آتے رہیں گے. دیکھیے دین اسلام قیامت تک کے لیے ایک جامع, ایک پرفیکٹ نظام اور لیونگ ٹائم ٹیبل ہے. جی کوئی ایپلیکیشن آئے یا کوئی ایپلیکیشن نہ آئے, کوئی نیا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو یا ٹیکنالوجی کہیں جا کے ٹھپ ہو جائے, رک جائے, اسلام کے قانون میں کوئی فرق نہیں پیدا ہونے والا. اسلام نے روز اول سے رشتہ دار یا تعلقات یا دوستانے کی دو قسمیں قرار دی ہیں. ایک کا نام ہے محرم, ایک کا نام ہے نامحرم. محرم سے ایک لیمیٹڈ حد تک تعلقات رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. ماں ہے, سگی بہن ہے, سگی پھوپھی ہے, سگی خالہ ہے, سگی بھتیجی ہے, سگی بھانجی ہے, سگی پھوپھی ہے. ان لوگوں سے ایک لیمیٹڈ حد تک اجازت دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ آپ کلوز ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ فرینک ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ بے تکلف ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ رشتہ داریاں ہیں, ایسا نہیں کہ رشتہ داری نہیں ہے, کزنز آپس میں رشتہ دار ہیں, چچا زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد یا فرینڈ سرکل. اسلام نے اسے اگنور نہیں کیا ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے کہ آپ کا فرینڈ سرکل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر ضرورت ہو تو اپوزٹ جینڈرز میں بھی فرینڈشپ ہو سکتی ہے. اچھا ہو سکتی ہے, لیکن اسلام نے اس کا ایک پروفارما بنایا ہے. جی اسلام نے اس کا ایک کرائٹیریا بنایا ہے, اس کے اندر رہنا ہے. آپ جس کو ہماری دیہات کی زبان میں کہتے ہیں پھوہڑ لینگویج, جی لیول سے گری ہوئی لینگویج یوز نہیں کر سکتے. آپ کی نگاہیں اور آپ کا دل غلط طریقے سے دیکھ نہیں سکتا ہے, آپ اسے فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں کہ وہ تو فزیکل ریلیشن یا فزیکل پارٹنرشپ, وہ تو 100 مرتبہ آگے کی بات ہے. جی صرف فزیکل ٹچ, آپ میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں, میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دوں, اگر جنڈر اپوزٹ ہے, نامحرم ہے, اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. باتیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ باتیں دیکھنے سے شروع ہوتی ہیں, یا باتیں آج کل کے زمانے میں آپ کے اعتبار سے میسیجنگ سے شروع ہوتی ہیں. میسیجنگ سے ہیلو, ہائے, ہاؤ آر یو. پھر اس کے بعد اگر لمیٹڈ ہے, آپ میرے دوست ہیں, جو لائن آپ کی ہے, آپ میڈیکل میں ہیں, میں میڈیکل میں ہوں, آپ انجینئرنگ میں ہیں, یا آپ انجینئرنگ میں ہیں, میں میڈیکل میں ہوں, ضروری نہیں ہے. ضروری باتیں اگر کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں, روابط رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کی خیر و خیریت لینا چاہیں لے سکتے ہیں, چاہے وہ اپنے ریلیجن کا ہو یا نان ریلیجن کا ہو. اس سے بھی لمیٹڈ حد تک حال احوال, جانکاریاں, معلومات, تعلقات, یہ چیزیں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی ایسی نہیں. مگر جہاں سے انسان ٹریک سے اترنے لگے بس بریک. تو اس کی جگہ متا بھی تو کر سکتے ہیں. اگر گنجائش پائی جائے تو متا کر سکتے ہیں, یعنی جو اپوزٹ جینڈر ہے میریڈ نہ ہو, سب سے بنیادی بات, محرم رشتہ دار نہ ہو, دوسری بات, کسی دوسرے ریلیجن سے نہ ہو, تیسری بات, وہ خود, اور اگر ورجن ہے اور نہ, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ باقرہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے, تو اس کے باپ کی پرمیشن ہو. چوتھی بات, اگر یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, متا کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس حرام, دیکھیے بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے جو سماج ڈیولپ کر لیا ہے, دیکھیے یہ وہ مصیبت ہے کہ یہ وہ چوٹ ہے کہ جس چوٹ کے لیے کلہاڑی ہم نے ہی اپنے پیر پر ماری ہے. آہستہ آہستہ کر کے ہم نے ایک ایسا سماج ڈیولپ کر لیا کہ آج حرام کاری ٹو بی اگنور, ارے چھوڑ یار چلتا ہے,
متا، ارے باپ رے باپ، یہ کیا ہو گیا؟ توبہ، ہاں بالکل وہی جیسے آپ نے کہا کہ توبہ توبہ توبہ. ارے بھائی وہ حرام کاری ہے جس کے لیے قرآن مجید میں کم سے کم سزا 100 کوڑے ہیں، 100 ہنٹرز، کم سے کم منیمم سزا اس کی یہ ہے. وہ تو اگنوریبل ہے، وہ تو چلو چلے گا، چلو بچے ہیں، چلو نوجوان ہیں، چلو جوان ہیں، چلو ہاسٹل میں رہتے ہیں، چلو پیرنٹس سے دور رہتے ہیں، ایج اس کی ایج نہیں ہے جسے اسلام نے حلال قرار دیا ہے، جسے اسلام نے جائز قرار دیا ہے. دیکھیے صاف سیدھی بات یہ ہے کہ برائیاں بھی ہم ہی نے پیدا کی ہیں، تو اچھائیاں بھی اسے بدل کے ہم ہی لا سکتے ہیں. کم سے کم اپنے دماغ میں پہلی بات یہ بٹھا لیں کہ یہ کام اسلامی اعتبار سے جائز ہے، اس کے کنڈیشنز ہیں، اس کے شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کر کے اس حرام کاری سے، جس کو اب بات ایسی نکل آئی ہے، اگرچہ ہمارے ویورز میں بچے بھی ہوتے ہیں، ورنہ یہ گے اور یہ لیسبین اور یہ اگلام اور یہ بگلام، یہ ساری برائیاں ان سے بچنے کے لیے جسے دین اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے صاف صریحاً حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ جائز راستہ ہم کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ اگر کسی، اب جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کیوں رائج نہیں ہے، جی ہم ہی نے اس رائج کو ختم کیا ہے، اور ہم ہی اس کو رائج، اور اس لیے بھی رائج نہیں ہے کہ دیکھیے یہ پرسنل میٹر ہے. ہر پرسنل میٹر ضروری نہیں ہے کہ ڈسکسیشن ہو اور اس کا ڈسکس کیا جائے اور لوگوں کے ساتھ سامنے بیٹھ کے بات چیت کی جائے. یہ دو آدمی کے جائز لیگل اسلامی پرسنل ریلیشن ہے. پر مولانا صاحب ہم جب دیکھ سکتے ہیں کہ شرم اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے کئی لوگ متا کر بھی نہیں سکتے یا کر پاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر بھی اگر اراؤزل ہو یا پھر کوئی ایکٹیویٹی ہو اندر کچھ کرنے کی، تو پھر کنٹرولنگ کیا کیسے کر سکتے ہیں؟ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اس طرح کے آپ کے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، طلب ہے، آپ خود فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اس طرح کے ذمہ دار لوگ، دیکھیے جب میں نے پوچھا نہیں آپ سے، آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ جی میں سی ایس کر رہا ہوں، سی ایس فائنل کورس کر چکا ہوں. ماشاء اللہ. جب آپ سی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے تھے، اس سے پہلے والے کلاسز آپ نے کمپلیٹ کیے تھے، تو لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ جی ضرور کیا. کس کالج میں جائیں، جی اس کا رینک کیا ہے، جی اس یونیورسٹی کا رینک کیا ہے، کہاں آگے جا کے اچھی جاب مل سکتی ہے، کس کالج سے وہیں سے سلیکشن ہو جاتا ہے، وہیں سے جاب مل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں پوچھی تھی کہ نہیں پوچھی تھی؟ جبکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر تھا. ترقی کریں گے انشاءاللہ پروردگار آپ کو اور ترقی دے، آپ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے آپ اٹھائیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ڈسکس کیا تھا، جانکاروں سے پوچھا تھا، جو لوگ یہ کورس کر چکے ہیں ان سے بھی معلومات لی ہوں گی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اسے یہ ضرورت ہے، اور اگر ضرورت اس جائز طریقے سے پوری نہیں کی تو حرام کاری میں پڑ جائے گا، ناجائز میں پڑ، جہنمی ہو جائے گا. تو جس طریقے سے شادی کے لیے مشورے ہوتے ہیں، کہاں رشتہ دیا جائے، کہاں بات بھیجی جائے، کون ہمارے برابر ہے، کہاں کنڈیشنز شرائط پوری ہوتی ہیں، اسی طریقے سے مشورہ کر کے آگے قدم بڑھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پر پھر بھی آج کے ہمارے سماج میں ایک ہچکچاہٹ اور شرم کی وجہ سے، دیکھیے ہم ہچکچاہٹ کے ذریعے سے، بہت سارے لوگ ہچکچاتے ہیں روزہ رکھنے میں کہ یار بتاؤں گا یار ٹوڈے آئی ایم فاسٹنگ، وہ کیا سوچے گا، اور سوچے گا کہ بالکل کنگال ہے، کیا اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. بٹ وائی، ہم کیوں ہچکچائیں؟ ہم اگر کوئی آدمی کل ہماری پریئر کو، اگر ہماری نماز کو کہنے لگے کہ ہاں بلا وجہ کا کام ہے یہ، دیکھو آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو کیا ہم شرمانے لگیں گے نماز پڑھنے میں؟ ہرگز نہیں. کل اگر کوئی آدمی ہمارے طواف کے بارے میں، ہمارے حج کے بارے میں اس طرح کی الٹی سیدھی بات کرنے لگے یا اس طرح کے ریمارکس دینے لگے تو ہم حج چھوڑ دیں گے کہ وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے. وہ ہماری فاسٹنگ، ہمارے روزے کے اوپر، وہ ہمارے خمس کے نظام پر، وہ ہمارے زکوٰۃ کے نظام پر اگر وہ اس طرح سے مذاق اڑانے لگے، تو اس کے بجائے کہ ہم اس کا منہ بند کریں دلیلوں سے، آرگیومنٹ سے، باتوں سے، کنورسیشن سے، اس کو جواب دے کے خاموش کریں، ہم تھوڑی بیٹھ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہے، اگر ہمیں کوئی ہچکچاہٹ ہے، ہم دلیلوں کے ذریعے سے ان کو خاموش کر سکتے ہیں. اور ایسا بالکل نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا سماج ہے، آج کا دور، آج کا زمانہ پڑھا لکھا ہے. اگر آپ دلیلوں کے ذریعے سے
اگر آپ سالڈ پروف کے ذریعے سے، اگر سالڈ طریقے سے اور فیئر ماحول میں اگر آپ کنورسیشن کر کے، باتیں کر کے، دلیلوں سے، ثبوتوں سے، قرآنی آیتوں سے، حدیثوں سے اگر کوئی بات ثابت کریں گے تو یقیناً وہ سماج جو کل مذاق اڑا رہا تھا آج آپ کو قبول کرے گا۔ جی میں نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی تھی متا کے بارے میں، تو اب یو کے اور یو ایس اے میں یہ ریوائیو ہو رہا ہے واپس، کیونکہ وہاں پہ کلچر زنا کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک انسان کسی چیز کا انجام نہیں دیکھ لیتا تب تک اس کو وہ نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، میرے بھی بچے ہیں یا میرے خاندان یا میرے اطراف میں تمام بچے ہیں، اگر آپ ان کو کہیے کہ بیٹا گھر سے نکلتے ہو بائک لمیٹڈ اسپیڈ میں چلایا کرو، حادثہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، نہیں مانتے ہیں، چلائیں گے 60 پر، 70 پر، 80 پر، 90 پر، بعض اوقات تو اور زیادہ اسپیڈ کے اوپر، نہیں مانتے ہیں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، کنٹرول رہتا ہے، بریک اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو وہ والی بائک ہے، یہ تو یہ والی اسکوٹر ہے، سب کچھ بتائیں گے، 1000 طرح کی دلیلیں دیں گے، لیکن اثر کب ہوگا؟ جب کبھی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی بچے کا اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ لے جا کے اس جوان کو وہاں کھڑا کریں، یہ دیکھو اس کو بھی سمجھایا جاتا تھا، یہ 100 پر 120 پر چل رہا تھا، یہ حشر ہوا، اس کا کنٹرول نہیں ہو پائی گاڑی، اب اس کا اثر زیادہ ہو، زبانی کہنے کا اثر نہیں اتنا ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں یا کوئی بھی سرچ کرے تو دیکھیں کہ ویسٹرن ورلڈ اب پلٹ رہا ہے، اب ایک نئی سوچ ان کے یہاں بھی ڈیولپ ہو رہی، نہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان حرام کاریوں، ان زنا سے پیدا ہونے والی اولاد، وہ گے کلچر، وہ لیسبین کلچر، ان سب کے نتائج بھگتنا شروع کر دیے، ان کا انجام کار ان کی نظروں کے سامنے آ گیا، تو اب ایک سلجھا ہوا طبقہ ایسا ہے کہ جو سوچنے لگا، اور ایک فطری سی چیز ہے، اسلام کے سارے قوانین فطری ہیں، نیچرل ہیں، تو بالآخر پلٹ کے یہیں پر آنا ہے کہ اگر ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق ایک راستہ تلاش کرنا ہے تو کیوں نہ ہم لیگل راستہ تلاش کریں جس کے نقصانات نہیں ہیں اور فائدے بہرحال ہیں۔ ایکچولی یہ گوگل اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے، اگر میں گوگل میں ٹائپ کرتا ہوں متا MUTAH، جی تو یہ بہت گندی اس کے بارے میں باتیں آتی ہے کہ لیگل پروسٹیٹیوشن ہے یہ، اور اس کے اگر آپ سرچ کریں گے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ تو لیگل پروسٹیٹیوشن ہے اور یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بولیے۔ 2 چیزیں ہیں، اگر آپ اسلامی نظریے سے دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں۔ پروسٹیٹیوشن، اسلام میں کوئی پروسٹیٹیوشن لیگل ہے ہی نہیں، یا حرام ہے یا حلال ہے۔ مصیبت تو تب ہوتی ہے جب اس طرح کے ریمارکس دینے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا ان کی آئیڈیز میں یا ان کے نک نیم میں مسلم ٹائپ کے نام دکھائی دیتے ہیں۔ آفت تو وہاں ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ چیز جس کو اسلام نے لیگل قرار دیا ہے اس کے لیے ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسے لوگ اگر مسلمان ہیں تو وہ توبہ کریں تاکہ توہین قرآن کے جرم میں کل وہ جہنم میں نہ جائیں۔ جی آپ نے بہت سیٹسفائنگ آنسر دیا، اور میرے خیال سے متا کا جو پورا ٹاپک ہے وہ آج پورا ایکسپوز ہو چکا ہے اور ڈسکلوز بھی ہو چکا ہے، بہت ہونا چاہیے اس میں، جی ظاہر سی بات، کلوزلی کیوں، کاہے کے لیے؟ بالآخر دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتی، شرافت کا تقاضا یہ ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں انشاءاللہ بلائیے گا ضرور جی۔ کل آپ کی شادی ہوگی، ہر نوجوان فطری طور پر شادی کے معنی کو جانتا ہے، اس کے مفہوم کو جانتا ہے، اس کے فائدے کو جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ فطرتاً تیرنے لگتی ہے، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم یہاں بیٹھ کر اس اسٹوڈیو میں کیمرے کے سامنے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم اکیلے آپ سے بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ اسلامی قوانین ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ حرام ہے۔ دیکھیے یہ
حرام ہونے نہ پائے، واجب چھوٹنے پر نہ پائے، مستحبات کی کوشش کیجیے گا، مکروہات سے اجتناب کیجیے گا، لیکن پبلکلی یہ چیز ڈسکس نہیں کی جا سکتی ہے، ایک حیا ہے، ایک یہ شرم natural آتا ہے۔ جی یہی چیز بھی آئے نہیں متاع میں بھی ہے۔ یہ بہت سیٹسفائنگ آنسر تھا، اور میرے خیال سے اب سبھی ویورز کو، سبھی ینگسٹرز کو یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ متع اچھا راستہ ہے اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے، اگر نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ حالات نہیں ہیں کہ آپ ان ذمہ داریوں کو اٹھا سکیں، تو اسلام نے یہ راستہ رکھا ہے۔ جی اب چلتے ہیں میرے اگلے سوال کی طرف۔ جی ضرور ضرور۔ تبرہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ تبرہ بھی ہو جائے اور اتحاد بھی قائم رہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں آپ کے لیے یہ بتا دوں کہ تبرہ ہے کیا، تاکہ اپنے آپ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، پھر یہ سوال آپ کا واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے تبرہ در حقیقت براءت سے ہے۔ براءت کہتے ہیں بیزاری، دور ہونا، ناپسند کرنا، ایک معنی اس کے ناپسند کرنا ہے۔ جو انسان بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کی وحدانیت کا قائل ہے، وہ ان لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہے جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں۔ اچھا، ونس آف اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ونس آف لارڈ کے قائل نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جی صحیح۔ آپ نیک آدمی ہیں، برائی کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے ہیں، یعنی برائی سے براءت رکھتے ہیں، جی، دوری رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ لفظ بدل دیجئے، برائی سے تبرہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ڈسٹینس اگر آپ پروفیسی کو مانتے ہیں، رسالتوں اور نبوتوں کو مانتے ہیں، تو جو لوگ رسالتوں کے دشمن ہیں ان سے دوستی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان سے کیا کریں گے؟ نفرت کریں گے، ان سے دوری کریں گے، ان کو ناپسند رکھیں گے۔ یہی تبرہ ہے۔ ہر دور میں، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہر انسان میں تبرہ کا عنصر اگر نہ پایا جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ کمپلیٹ ہیومن بینگ نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان کو اچھائی بھی پسند ہو، برائی بھی پسند ہو، ایک انسان کو نیکی بھی پسند ہو اور بدی پسند ہو، ایک انسان کو خیر بھی پسند ہو، ایک انسان کو شر بھی پسند ہو۔ اگر ہم رسول اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو ابو لہب، ابو جہل کو دوست نہیں رکھتے، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے تولی کرتے ہیں، رسول اللہ کے دشمن سے تبرہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے تولی رکھتے ہیں، شیطان اور ابلیس سے تبرہ کرتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیسے کریں، جی آپ یہ بتائیے کہ آپ شیطان سے کیسے تبرہ کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ، کبھی اعوذ باللہ، ہر وقت آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور شیطان کی نفرت جی موجود ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت انسان لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت یا اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، ہر وقت کب تک رٹتا رہے گا؟ بھئی ہمیں زندگی گزارنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، وہ کام ہے، سب کچھ ہے، تو ہر وقت زبان سے نہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا لگے کہ اس وقت ہمارے اعصاب کے اوپر، ہمارے اوپر شیطان حاوی ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے تبرہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کبھی زبان سے بھی دہرا دیا جائے، ورنہ تولا اور تبرہ، نیکوں سے محبت اور بروں سے نفرت، یہ محبت بھی دل کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے بہت کہوں کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، آپ کہیں گے دیکھا جائے گا، جب کبھی موقع آئے گا تو ہم انداز لیں گے کہ حقیقی محبت، یعنی حقیقی محبت زبان پر نہیں ہوتی، حقیقی محبت دل سے ہوتی۔ اسی طریقے سے اگنورنس، ڈینائی کرنا، ناپسند کرنا، نفرت کرنا، تبرہ کرنا، اس کا بھی کل تعلق زبان سے نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس طریقے سے نیکوں سے دل میں محبت ہونا چاہیے، اسی طریقے سے نیکوں سے بروں سے نفرت دل میں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو نیکوں سے محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کیسے کہا گیا ہے کہ گھر میں جاؤ تو اپنے بچوں کو پیار کرو، ان کا بوسہ لے لو۔ یہ نہیں کہ ہم تو بس اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں،
نہیں، کہیں کہیں واجب قرار دیا گیا. بیوی سے محبت کرتے ہو تو ایکسپوز کرو، بچوں سے محبت کرتے ہو تو جتاؤ ان کے اوپر، کر کے دکھاؤ. دل میں محبت کافی نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ایک مثلا کوئی انسان ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو لے محبت اور دے محبت ایکسپوز کرتا چلا جائے، چوما چاٹی کرنے لگے، نعوذ باللہ. اس کو برا کہا جائے گا، اس کو پھوڑ کہا جائے گا، اس کو بدتمیز باپ کہا جائے گا. کبھی زبان سے، کبھی دل سے، کبھی عمل سے محبت بھی ہوتی ہے اور براءت بھی. یہ ہے اصل تبرہ، اور یہ اسلام کا قانون ہے، یہ نیچر کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے. کوئی انسان دنیا میں بغیر، سب سے پہلا تبرہ کرنے والا خود اللہ ہے. جی. اس نے ابلیس سے تبرہ کیا. سب سے پہلا تبرہ کی تعلیم دینے والا اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمن مقطوع النسل ہو جائے. یا اور دور جانے کی ضرورت نہیں، سورہ الحمد دن بھر میں ہم لوگ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ. اس کی ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ جب کہہ دیا کہ نیک نعمت والے راستے پر چلانا، تو اس کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اچھائی سے محبت ایکسپوز کرو، برائی سے نفرت ایکسپوز کرو. ظاہر کبھی مولانا صاحب کبھی ایکسپوز اتنی بڑھ جاتی کہ گالیاں تک بھی چل جاتی تبرہ کے نام. اسلام میں گالی بکنا حرام ہے، گالی بکنا اسلام میں حرام ہے. یہاں تک کہ اغیار کو بھی گالی دینے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. بعض لوگ یہاں پر لے آنے کے بعد لفظی کھیل کھیلنے لگتے ہیں. آج تو واٹس ایپ میں بہت چل رہا ہے. ہاں، کہ جس ایج اور ایرا میں آپ جی رہے ہیں، میں بھی کہیں نہ کہیں واٹس ایپ وغیرہ سے میرا بھی سابقہ رہتا ہے. دیکھیے کہنے لگتے ہیں کہ دیکھیے میں نے غلط تھوڑی کہا ہے، میں تو ایک ریئلٹی ہے جس کو میں دہرا رہا ہوں. نہیں، ہر ریئلٹی دہرانے والی نہیں ہوتی ہے، اور ہم بک کے بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ گالی ہے اور یہ گالی نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ کسے گالی کہا جاتا ہے. جسے گالی کہا جاتا ہے اسلام نے اس کی اجازت اپنوں کے لیے نہ غیروں کے لیے، کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں دی ہے. مولانا صاحب جیسے میں نے اتحاد کی بات کی تھی، تبرہ کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو ہیں، کچھ قوم میں بھی ہے. دنیا کا ہر آدمی، میں بھی کہہ چکا ہوں، ہر آدمی تبرے کا قائل ہے، بروں سے نفرت کا قائل ہے، اور بالآخر ہمارا اتحاد ہے. جو بھی دنیا میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، برے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، میرا اس سے اتحاد ہے. میں اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے بھی اور دنیا کے ہر شریف انسان کے لیے ضمانت لے سکتا ہوں کہ دنیا کا ہر وہ انسان آپس میں متحد ہے جو نیکوں سے محبت کرتا ہے، بروں سے نفرت کرتا ہے. بہت دنیا کا ہر آدمی کرتا ہے جی، بہت اور سب متحد ہیں اس بات میں، سب متحد ہیں. آپ کبھی بھی، آپ تو اجمیر سے آئے ہیں، بہرحال بمبئی کے مقابلے میں چھوٹا شہر ہے، یہاں آپ چل کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی چلے جائیے، ایک ٹرین میں 1000 آدمی سوار ہیں، سب اچھائیوں سے محبت کرتے ہیں، برائیوں سے نفرت کرتے ہیں، سب متحد ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھنسے ہوئے ہیں اسی میں. یہ اس سے بڑا اتحاد اور کیا چاہیے آپ کو؟ مولانا صاحب غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور ایک غریبی کو کیسے مٹایا جائے؟ اور کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ غریبوں کے ساتھ بدترین طریقے سے پیش آتے ہیں اور یہ بھول جاتا ہے کہ خدا بھی ان کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس کا اسلام نے بہت ہی تفصیلی تذکرہ کیا ہے. غریبوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ وہ غریب تم سے بالکل کلوز ہو جائے. اب اس کے لیے میں بات بہت کھینچنے نہ جا پائے، میں آپ کو بتاؤں. رسول اللہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، حضرت علی کی زندگی میں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زندگیوں میں دیکھیں، غریبوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ایک اندھا بیچارہ غریب بیٹھے ہوئے، جب بیٹھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کوئی نہیں، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کے بندے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. ہم نام بتا دیں گے، پھر ہماری آئی ڈی ڈسکلوز ہو جائے گی، آپ سمجھیں گے کہ ہم ہائی پروفائل ہیں، آپ لو پروفائل ہیں.
تو بلا وجہ وہ ڈفرینس پیدا نہ ہونے پائے. غریب کے پاس گئے زمین میں بیٹھ گئے, اس کے دسترخوان میں بیٹھ کے کھانے لگے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو نظر میں رکھیں کہ وہ جو غریب ہے وہ بھی اسی اللہ کا بندہ ہے جس کے ہم بندے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں مالدار بنایا ہے تو شاید یہ ہمارا امتحان ہے کہ دیکھیں ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں. حدیثوں میں یہ بات آئی ہے. بہترین چیز ہے اپنی ریاست, اپنی دولت, اس کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اسے غریبوں میں خرچ کیا جائے, اور آہستہ آہستہ کر کے اگر یہ مزاج بن جائے, اگر یہ ماحول بن جائے تو غربت کسی نہ کسی حد تک کم ہوگی, اور کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے. مولانا صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مردوں کے لیے کیا حجاب ہے؟ کیونکہ آج کل عورتوں کو بہت کامن ہے کہ عورتوں کو بہت بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے پہلے مردوں کے لیے حکم دیا ہے, نبی آپ ان سے کہیے کہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں. اس کے علاوہ مردوں کے لیے حجاب, حتیٰ کہ محرم عورتوں کے سامنے بھی مردوں پر حجاب کرنا واجب ہے. آپ کی اگر سگی بہن ہے اس کے سامنے آپ بے حجاب نہیں رہ سکتے ہیں. ایک لمٹ ہے, کنڈیشنز ہیں. ماں ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو ہماری ماں ہے, ان کے سامنے کیسا پردہ. نہیں, وہ ایک لمٹ تھی, وہ 2 سال 1 سال 3 سال تک تھا. یہ ماں ہے, ان سے پردہ نہیں, ان سے ہی پردہ ہے. ہر شریف انسان پردہ اختیار کرتا ہے, یہ نیچر کا تقاضا ہے, یہ فطرت کا تقاضا ہے, یہ اسلام کا قانون ہے. مردوں کو بھی نامحرم عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے, حجاب کرنا چاہیے, لباس کے اعتبار سے بھی اور نظروں, زبان, کردار, اس کے اعتبار سے بھی. بہت بہترین جواب تھا مولانا صاحب, اور میرے خیال سے بہت لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مردوں کے لیے حجاب بالکل حجاب ہے. پر حجاب یعنی ڈریسنگ کا حجاب بھی ہے, زبان کا حجاب بھی ہے, نظروں کا حجاب بھی ہے, اور کردار اور کیریئر, اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں, کہ جو ہمارا کردار جو ہے, کیریکٹر جو ہے, کیریکٹر وائز بھی ایک مرد کو باحجاب ہونا چاہیے. بہت اچھا تھا سب. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی. ایک جوان کے لیے دونوں تعلیم یعنی دینی اور دنیاوی کو کس طریقے سے ایک ساتھ بیلنس کر کے چل سکتا ہے؟ بہت بار دیکھتے ہیں یا تو مولانا یا پھر کسی اور کریئر. دیکھیے یہ ڈویژن ہی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے. اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ 2 تعلیمات ہیں, ایک انسانی اور ایک غیر انسانی. اچھا. یا ایک اسلامی ایک غیر اسلامی. چوری کرنے کی تعلیم دینا یا لینا یہ غیر انسانی ہے, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. یا دھوکہ دینے کی, فورجری کرنے کی تعلیم دینا یا لینا, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. کمپیوٹر سیکھنا, میڈیکل سیکھنا, یہ اسلامی تعلیم ہے. اچھا. اگر اسلامی معاشرے میں ڈاکٹر نہیں ہوگا تو انسان جو بیمار ہو جائے گا اس کا علاج کون کرے گا؟ اگر اسلامی معاشرے میں انجینئر نہیں ہوگا تو انسان مکانات کیسے بنوائیں گے, یا سڑکیں کیسے بنیں گی, یا بلڈنگیں یا شہر کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ یہ کہنا کہ یہ دینی تعلیم ہے وہ دنیا نہیں, اسلام میں دین اور دنیا میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جو دنیا ہے اسی میں ہمیں اپنے دین کو بچا کے اور دین کو اپلائی کر کے زندگی گزارنا ہے. مطلب دینی تعلیم مدرسوں تک سیمت نہیں ہے. سیمت نہیں ہے, بالکل صحیح لفظ آپ نے کہا کہ دینی تعلیم ایک فیکلٹی ہے جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, کچھ فیکلٹیز ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں. دونوں اسلامی دائرے کے اندر. بالکل. اگر دائرے کے اندر ہیں ویل اینڈ نائس. مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں, چونکہ آپ اسی لائن سے تعلق رکھتے ہیں, کہ مثلا 3D گرافکس بہترین چیز ہے میسج کنوے کرنے کے لیے, لیکن اگر کوئی اسی کو پورنوگرافی میں استعمال کرنے لگے, حرام ہے. انسانیت اجازت نہیں دیتی, اسلام کی کیا بات ہے؟ تو ہر چیز اسلام کے دائرے میں ہو, لیگل ہے, اسلامی ہے, شرعی ہے, دینی. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مولانا صاحب کالا جادو کا کیا راز ہے؟ کالا گورا کیوں مولانا, ہمارے ہندوستان کے مولانا اس پہ کھل کر ذکر نہیں کرتے جبکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں؟ پھر میں کہوں گا کہ میں ہندوستانی بھی ہوں, میں مولانا بھی ہوں,
اور میں نے اس کے اوپر نہ جانے کتنے لیکچر، نہ جانے کتنی مجلسیں انڈیا میں، ابراڈ میں پڑھی ہیں، آگے بھی ضرورت محسوس کروں گا، ضرور پڑھوں گا۔ دین اسلام میں جادو، کالا پیلا نیلا ہرا سفید جو بھی ہو کہا جاتا ہو، حرام ہے۔ سیکھنا حرام، سکھانا حرام، اس کی فیس دینا حرام، اس کی فیس لینا حرام، اس کے مقدمات جو اسٹیپ اس کے ہوتے ہوں اس اسٹیپ پر جانا، ہر چیز حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے، اس میں فریب ہوتا ہے، کبھی نگاہوں کا فریب، کبھی مال کا دھوکہ، کبھی عزت و آبرو کا دھوکہ، لڑائی جھگڑا اختلاف۔ دین اسلام میں کسی طرح کے جادو کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جی بہت بہترین جواب دیا آپ نے کہ کالا جادو کا جو بھی ہے چلتا ہے، جو بھی کالا کہا جائے، پیلا کہا جائے، جو بھی کہا جائے، اگر جادو ہے تو اسلام نے اس کو بالکل نکارا ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ مولانا صاحب میں اگلے سوال ایک چیز آپ کو روکوں گا، میں اس جگہ پر آپ کے حوالے سے اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک خاتون ہے، ان کے ہاں 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، وہ کالا جادو کرنے کے لیے چلی گئی۔ کسی کا لڑکا نالائق نکل گیا، وہ کوئی بیمار ہے، وہ لگا کسی نے کالا جادو کر، نہ کوئی کالا نہ کوئی نیلا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو ایک چیز ہے، ہاں وہ پوچھنا تھا۔ اس کا اثر ہے۔ جناب موسیٰ پر بھی ہوا تھا، ائمہ کی زندگانیوں میں بھی ہوا ہے، نبیوں کی زندگانیوں میں بھی سورہ ہوا ہے، فلق شاید وہی بیان کرتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہے، کئی جگہوں پر ہے۔ کسی ایک سورہ کا نام لوں گا تو پھر اس تفصیل میں جانا پڑے گا۔ کئی مرتبہ نبیوں پر کے سامنے جادو ہوا، نبیوں نے بھی وہ جادو ویسے ہی دیکھا جیسے جادوگروں نے دکھایا، لیکن دھوکہ تھا، لیکن فریب تھا۔ دین اسلام نے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ قطعاً نہیں دی۔ اگلے سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ ایک بھائی کو اپنے بہن کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ کیونکہ کئی ایسے مسلم بھائی ہیں جو اپنے بہنوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، جبکہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی حدیث ہے، تو بہن سے کوئی متعلق حدیث کوئی ملتی ہے؟ بالکل یقیناً بعض حدیثوں میں، بلکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر کسی باپ نے 4 بیٹیوں کو پال دیا تو اس کا اجر کم سے کم جنت ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، اور اگر کوئی بھائی، آپ نے کہا اگر کسی بھائی نے اپنی 4 بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی تربیت کی، دیکھ ریکھ کی، پرورش کی، پالا پوسا، اس کا بھی یہی انعام ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 4 نہ ہو تو؟ آپ نے کہا اگر 3 کے ساتھ یہی برتاؤ کرے گا تو بھی یہی انعام۔ کہا اچھا 3 بھی نہ ہو؟ کہا 2 کے ساتھ اگر یہی برتاؤ کرے گا تو؟ کہا اچھا 2 بھی نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ تو اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ کہا اگر 1 کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرے گا۔ دین اسلام کے نظریے کے مطابق ماں کے بعد جو سب سے پیور رشتہ ہے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی بناوٹ، بغیر کسی آرٹیفیشلٹی، بالکل جس میں 100% پیورنس ہے، وہ رشتہ بھائی اور بہن کا ہے۔ ایسا پاکیزہ رشتہ آپ نے 100 مرتبہ، آپ سے بھی وہ زمانہ گزارا ہے، میں نے بھی ہر ایک نے گزارا ہے۔ ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے، 100 مرتبہ لڑیں اور 100 مرتبہ ایک، کتنے ہی دور ہو جائیں مگر دونوں کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، جڑے رہتے ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی طرح کی دوری ہو تو میں پورے خلوص کے ساتھ آپ کے حوالے سے، آپ کے اس ایک موقع پروگرام کے حوالے سے ان بھائیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے، ان بہنوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے پاکیزہ رشتہ، اس سے نزدیکی تعلق دنیا میں نہیں ہے۔ اگر کسی طرح کا کوئی منمٹاؤ ہو بھی اسے ختم کر کے اور اس رشتے کی پاکیزگی کو، تقدس کو دوبارہ پیدا کریں، بھائی بہنوں سے جڑے رہیں، بہنیں بھائی سے جڑے رہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، امام حسین، جناب زینب، امام رضا، جناب معصومہ، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی، کہ اگر ایران یا کسی مسلم ملک کی طرف دیکھا جائے تو وہاں کے لوگ اپنے وطن سے کافی محبت رکھتے ہیں، وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو سننے میں آتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ محبت نہیں دیکھی جاتی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے مطلب اس سوچ کو بدلنے کے لیے کہ آپ نے
شاید ہندوستانیوں کو صحیح طریقے سے یا دیکھا نہیں ہے یا پڑھا نہیں ہے یا جسٹیفائی نہیں کیا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان نہیں میں کہوں گا ہندوستانی جس قدر اپنے ملک پر جان دیتا رہا ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سارے ہندوستانی جب کبھی ضرورت پڑی ہے دوسرے اقوام کے ساتھ ہمارے لوگ بھی شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ میں نے بچپنے میں اپنی ہندی کی تیسری یا چوتھی کی کتاب میں ویر عبدالحمید کا تذکرہ پڑھا تھا، مسلمان ہی تو تھے۔ اچھا، یہ ابھی جو اے پی جے عبدالکلام صاحب صدر جمہوریہ تھے، کیا ان کے اندر نیشنلزم نہیں تھا؟ ان کو اپنے ملک سے پیار نہیں تھا؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، یہ ان کو اپنے، یا اور اس طرح کے نہ جانے کتنی شخصیات ہیں، اگر میں گنواؤں آپ کو، محمد علی جوہر صاحب، شوکت تھانوی صاحب، اس طرح کے سارے لوگ، یا وہ پورا ایک جتھا، ایک گروہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف قیام کیا، گاندھی جی سے بھی پہلے، جس زمانے میں انگریز ہندوستان میں اس زمانے سے لے کے پوری اپنی سلطنتیں بیچ ڈالیں اپنے ملک کے نام پر، ملک کو بچانے کے لیے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے۔ وہ کوئٹ انڈیا کی آواز رہی ہو اس سے پہلے یا اس کے بعد، وہ چاہے گاندھی جی کا نیترتو رہا ہو یا بعد میں نہرو صاحب کا نیترتو رہا ہو، یا آج تک۔ آج آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا ایک ایک ووٹ جو الیکشن کی لائنوں میں ہم لگے رہتے ہیں، دھوپ میں، برسات میں، جاڑے میں، ہر مرتبہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری وطن سے محبت ہی تو ہے۔ جی بالکل یہ نہ سمجھا جائے، یہ اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، بالکل غلط پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے وطن سے پیار نہیں کرتا، 100 مرتبہ بلکہ بعض اوقات دوسروں سے 1000 مرتبہ زیادہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ تو محبت ہے، پر جو الزام جو بھی لگائے وہ سب غلط ہے، فریب ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، یہ مسلمانوں کی طرف سے ایک نفرت پیدا کرنا ہے۔ ہرگز نہیں، مسلمان پکا ہندوستانی تھا، پکا ہندوستانی ہے اور پکا ہندوستانی رہے گا۔ بہت اچھا جواب۔ مولانا صاحب چلتے ہیں آخری ہندی سوال ہے، پہ۔ ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ جے ہند۔ جے ہند، جے بھارت۔ تو میرے سوالات ختم ہوئے مولانا صاحب، اور بہت سیٹسفائیڈ ہوں، بہت بس مطمئن مجھے ہوں۔ ساری خوشی یہ ہے کہ آپ جو سوالات لے کے اتنی دور سے، راجستھان سے، اجمیر سے، میں بتاؤں کہ میں کئی بار اجمیر جا چکا ہوں، جی ہاں، اور جس شخصیت کے نام سے آپ کا شہر مشہور ہے، الحمدللہ اس سے کافی عقیدت ہے، اس لیے کہ وہ بھی رشتے کے اعتبار سے بھی اہل بیت تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے، اور نظریات کے اعتبار سے بھی اہل بیت سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں، اور اس طرح کی تمام شخصیت کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا آپ سے آج بات کر کے، اور میں صحیح کہوں تو آپ کے لیے ایک موقع رہا ہو یا نہ رہا ہو، کھل کے باتیں کرنے کا میرے لیے یہ ایک بڑا اچھا ایک موقع تھا۔ پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ میں مطلب کسی مولانا سے نہیں بات کر رہا ہوں، کسی ایک ٹیچر یا پھر کسی اسپیکر سے، نارمل ٹیچر سے نہیں، بات کر ٹیچر رہا بھی ہوں۔ نہ کہیں آپ، بڑے بھائی کہہ سکتے ہیں، دوست کہہ سکتے ہیں، ساتھی کہہ سکتے ہیں، اور میں چاہتا بھی یہ تھا کہ اسی ماحول میں بات ہو تاکہ آپ کے حوالے سے ناظرین کے ذہن میں بھی اگر یہ سوال ہو تو حل ہو جائے۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے خیال سے میں تو مطمئن پوری طرح سے ہو چکا ہوں، میرے سوالات آپ نے بہت بہترین طریقے سے دیے ہیں، اور میرے خیال سے آڈینس کے من میں جو ابل رہا تھا سوال اس طریقے سے ریلیٹڈ جو بھی سوال تھے، ان کے بھی سوالات اب وہ بھی اب مطمئن ہو گئے، سیٹسفائیڈ ہو گئے ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور بہت بہت شکریہ میں چینل ون کا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں فیس ٹو فیس ایک مولانا سے بات کر سکتا ہوں، اپنے سوالات پوچھ سکتا ہوں، اور بہت بہت شکریہ۔ تو جی ہاں ناظرین، یہاں پہ فرحان رضوی میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے کچھ ایسے سوال پوچھے ہیں جو بہت ہی کم لوگ ہمت کر پاتے ہیں کہ کیمرے پر آن کیمرہ، وہ بھی ٹیلی ویژن پہ ایسے سوال پوچھے جائیں، اور ساتھ سے زیادہ اگر جواب کی بات کریں تو جواب بھی یقیناً بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کے جواب دینا پسند کرتے ہیں پبلکلی، لیکن یہ سوال اور جواب دونوں جو ہے خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے تھے، تو اس لیے جو ہے یہاں پہ انہوں نے ہمت کی اور پوچھا۔ تو میں چاہوں گا فرحان آپ یہاں پر آئیں، مولانا صاحب آپ بھی یہاں پہ تشریف لائیں۔ جی ضرور۔ تو جی ہاں ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ فرحان مولانا احسان حیدر جوادی صاحب بھی کھڑے ہیں، لیکن فرحان یہ جو ایک موقع کی ٹرافی ہے آپ اور صاحب کے سوال،
یہ اسی کو ملتی ہے جو یہاں پر آتا ہے. لیکن یہ دینے سے پہلے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یقیناً اپنے سوالوں کے جواب سے مطمئن ہیں؟ جی میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں, بہت زیادہ مطمئن ہوں ان کے جوابوں کے ساتھ. اور میرے خیال سے اب جو میرے اور جو سوال ابلنے والے تھے اور آنے والے تھے ان کے سوالوں کا جواب بھی مجھے مل گیا ہے. اور میرے خیال سے اور بھی جو آڈینس اور ویورز جو اس شو کو دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی ان کو مل چکے ہوں گے اور وہ بھی بہت سیٹسفائیڈ اور مطمئن ہو چکے ہوں گے. لیکن ہم چینل ون کی طرف سے آپ کو سلام کرتے ہیں. آپ کو بھی سلام کرتا ہوں میں. اور ایسی محنت سے آپ یہاں پر آئے. لیکن اب میں پڑھتا ہوں مولانا صاحب کی طرف. مولانا صاحب جو ان کے سوالات تھے یقیناً آپ کو لگتا ہے کہ ایسے سوال ہونے چاہیے؟ میں آج بڑے عرصے کے بعد, بڑے زمانے کے بعد, چونکہ جس ایج کا سوال تھا کہ یوتھ اگر یہ سوال کرتے, کہ ایک مرتبہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں بوڑھے لوگ کرتے ہیں, متعلق کچھ جوانوں سے ہوتا ہے, لیکن اگر ایک بوڑھا سوال کرے تو پھر اس میں بات نہیں بنتی ہے. اگر جوان اپنے متعلق سوال یا اپنے جوانوں سے یا اس ایج کے لوگوں کے متعلق جو سوال ہے وہ سامنے والا اگر برابر کا ہو اور وہ سوال کرے تو پھر اس کا جواب انسان اچھے طریقے سے دے سکتا ہے, اور یہ یقین رکھتا ہے کہ ہاں اس ایج کا سوال ہے, اس عمر کا سوال ہے, تو یہ کام اس کے کام آ سکتا ہے. میں بہت ہی میں خود بھی بتاؤں آپ کو بہت سیٹسفائیڈ اور بڑا اچھا مجھے آج محسوس ہوا, ورنہ چینل پر ون پر تو نہ جانے کتنے پروگرام کر چکا ہوں. آج جو اندر سے خوشی محسوس کر رہا ہوں, خوشی اس چیز کی ہے کہ سامنے سے خود آ کے کوئی سوال کر رہا ہے, اور جس ٹاپک کو انہوں نے چھیڑا ہے وہ ٹاپک حقیقتاً ٹی وی پر آنے کی ضرورت تھی, جو بہت دنوں سے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے ذہن میں رہا ہوگا, لیکن آج ان کی وجہ سے وہ ٹاپک نوجوانوں تک پہنچ گیا. چلیے بہت بہت شکریہ. لیکن فرحان میں آپ کے بارے میں بتا دوں کہ آپ ایک ایسے شہر سے ہیں, یقیناً اگر دیکھا جائے تو جیسے خواجہ غریب نواز کی جو شہر بولا جاتا ہے وہ بھی ایک اہل بیت کے چاہنے والے تھے. انہوں نے کافی ایک بہت ہی مشہور ان کا شعر بھی ہے جو انہوں نے کہا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین. مطلب ہر کوئی اس کو مطلب دیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ یقیناً جو اہل بیت علیہ السلام ہے ان کی بات ہی الگ ہے. وہ ہم یقیناً ہم یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ جملے نہیں ہیں کہ ہم بیان کریں. لیکن مولانا صاحب انہوں نے سوال اچھے تھے. اب ہمارا بھی فریضہ ہے کہ جو ایک ٹرافی ہے ٹوکن آف لو ہے ایک موقع کی, جو یہاں پہ ایک موقع پاتے انہیں دیا جاتا ہے, تو آپ یہ فرحان کو اپنے ہاتھوں سے دیں. آپ بھی جی بالکل. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ بھائی, ماشاء اللہ. اوکے فرحان, تو ابھی آپ کی یہ ٹرافی ہے اور یہ ٹوکن آف لو ہے چینل ون کی طرف سے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ جاتے جاتے میرا ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ ایک موقع پروگرام کے لیے خاص کر ناظرین سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے, کیسا لگا آپ کو؟ جی میرا سفر اور یہ جو آج جو شو ہے اور جو پورا ایپیسوڈ جو رہا ہے میرا یہاں تک بہت بہترین اور بہت انٹرسٹنگ, اور میرے خیال سے فینٹیسی جو میں نے ایک ڈریم تھا, ایک ٹی وی پہ آنے کا ہر کسی کا ڈریم ہوتا ہے, اور شاید میں نے آج ڈریم جی لیا ہے. اور آج کے لیے میں کچھ میسج دینا چاہوں گا ینگسٹرز کے لیے کہ یونٹی بنائے رکھے. آس پاس اب بہت ڈیوائڈ ہو گیا, بہت ڈیویڈیشن ہو گیا, بہت اب گروپس بن گئے. اب یونٹی بنائے رکھے, اب ایکول آئے جائے, کیونکہ یونٹی ہی اسٹرینتھ ہے ہماری. اسلام کو آج کل یونٹی کی بہت ضرورت ہے. شاید یونٹی ہی ہمیں اسلام کو, جو ابھی بہت برے سفر سے گزر رہا ہے اسلام کا, وہ اب یونٹی سے اور بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور ایک اور میسج بولنا چاہوں گا کہ ہر ایک مسلمان کے کندھے پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اسلام کی. وہ چلے گا, اٹھے گا, لوکل ٹرین میں جائے گا, بس میں جائے گا, کار میں جائے گا, کوئی بھی پبلک پلیس میں جائے گا, اسے ایک اسپیشل اٹینشن ملتا ہے. ہاں بالکل. تو وہ اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ وہ ایک اسلام کا ایک ایسا امبیسڈر ہے. وہ ایک ایسا امبیسڈر ہے, تو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ وہ جو بھی کرے گا اس سے اسلام افیکٹ ہوگا. وہ پبلک پلیس میں یا کوئی بھی حرکت کرے گا, اس سے اسلام لوگ اس کو ایز اے اسلام کو بھی ایسا جج کریں گے جیسے وہ اس کا کریکٹر ہے. جی بالکل, آپ نے بہترین جو ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین میسج آپ نے یہاں پہ دیا ہے کہ ایک یونٹی کی ضرورت ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ ہر ایک جو انسان ہے وہ اپنے ساتھ اپنا دھرم لے کے چلتا ہے, تو اس کے دھرم سے وہ پہچانا بھی جاتا ہے. تو یقیناً آپ نے کہا کہ وہ ایک اگر دیکھا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت کا ہے, لہذا ہم میں سے ہر ایک کو انسانی اصول اور انسانی قوانین کی پاسداری ضرور کرنا چاہیے, تاکہ ہم صرف آدمی نہ رہیں, ہم آدمیوں کے بیچ میں انسان بن کے رہیں. بالکل بہترین جملہ تھا, ہم آدمی نہ رہیں, آدمیوں کے بیچ میں انسان رہیں. تو میں چاہوں گا مولانا صاحب آپ بھی ایک موقع کے بارے میں, پہلی بار آپ آئے ہیں تو کچھ اپیل کریں لوگوں سے. بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اس وقت, اور اندر سے بہت ہی سیٹسفیکشن کا احساس ہو رہا ہے, اور میں اپنے نوجوانوں سے
پھر سے ایک مرتبہ اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنے سوالات بھیجیں اور ایک موقع میں آنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھی ایک موقع دیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات کر سکیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، فرحان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، ہمیں کافی اچھا لگا، اور کچھ ایسے سوال تھے جو ہم سب کے لیے یقیناً فائدہ مند تھے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایک موقع حاصل کرنا، یعنی آپ کے سوال سیدھے پوچھنا چاہتے ہیں آپ خود، تو یقیناً آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ اپنے سوالات آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 9619667578۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک موقع میں کون حاصل کر رہا ہے ایک موقع اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور کیا سوالات لے کر آ رہا ہے۔ دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔